अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है फ़खर यूसुफ ज़ई ने। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने जॉइन किया। फ़खर को आप सभी जानते हैं, फ़खर का एक यूट्यूब चैनल भी है, फ़खर जर्नलिस्ट भी है और आजकल कोई आई थिंक केस भी भुगतते फिर रहे हैं अपनी किसी ट्वीट की वजह से। तो खैर उसके लिए हम बहुत विश करते हैं कि आप उस प्रॉब्लम में से निकल आएँ। और इससे पहले कि हम अपने शो में आगे बढ़े या अपनी वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब जल्दी से हम फ़खर की तरफ चलते हैं और फ़खर से ये पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनका हो गया जी विज़िट हो गया रशिया का। उससे पहले चाइना गए थे और वहाँ से ख्वार होके निकले थे खान साहब। अब वो रशिया गए हैं और रशिया से भी एक तरह से कुछ मिला मिलाया नहीं है और शायद तसल्लियाँ मिली हों, वो उन्होंने हमें बताया नहीं है। लेकिन साथ के साथ ये ज़रूर हुआ है कि अमेरिका कुछ नाराज़ नज़र आ रहा है और अमेरिका ने जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो पेनल्टी लगा दी है 55 मिलियन डॉलर्स की, सुनने में आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है और आपको क्या लग रहा है कि साथ-साथ बाजवा साहब ने कहा है कि हमें जी यानी कमर जावेद बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका कहना है कि जी हमें अमेरिका से किसी किस्म की माली मदद नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को फ़खर आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जिक्र किया इमरान खान साहब के दौरों के हवाले से, तो मतलब बड़े कामयाब थे। खैर ऐसा नहीं है, बहुत कामयाब तरीन दौरे थे। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप उनके जितने भी लोग उनके साथ हैं, आप उनकी ट्वीट्स देख लें तो मतलब यकीन तो करना पड़ता है। आजकल आपको पता है, आपने मेरे केस की बात की, वो नया कानून भी बना है। वो कहते हैं जो खबर हमें पसंद नहीं आएगी वो फेक न्यूज़ है। तो फिर इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में हम तो कामयाब तरीन बल्कि बहुत ही बेहतरीन दौरे कह रहे हैं। जो जहाँ पे भी खान साहब जाते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं कि झंडे गाड़ के आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो कामयाब नहीं। ये अलग बात है कि यार मतलब अगर हमारे कामयाबी का स्टैंडर्ड और है, हम कहते हैं जी एमओयू साइन नहीं हुआ, कोई गैस पाइपलाइन पे बात नहीं हुई, कोई पैसा नहीं मिला, कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं हुई, स्टील मिल पे कोई बात नहीं हुई, तो वो मेरा और आपका मसला है ना। खान साहब का वो मसला नहीं है। खान साहब जिसको कामयाबी कहते हैं यार वो भी होगी, मतलब ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपसे बिल्कुल इस पे डिसएग्री करता हूँ कि आपने कहा कि नहीं जी वो ख्वार हुए, नहीं, बड़े कामयाब दौरे रहे हैं। शहबाज गिल साहब को आप देख लें, धड़ाधड़ ट्वीट करते थे। जैसे ही खान साहब जो है कहते जी खान साहब वॉशरूम गए, खान साहब वॉशरूम से निकले, खान साहब ने जी अभी एक मोजा पहन लिया, दूसरा पहनने लगे हैं, आज कप्तान चप्पल पहनेंगे, आज जो है वो, मतलब तो ये सारी चीजें थी। मतलब इतनी एक्टिविटीज चल रही थी, तो ऐसे तो नहीं होता। इतनी सारी एक्टिविटीज आपको क्या लगता है मतलब कि रशिया, मॉस्को, मतलब दुनिया की एक बड़ी पावर है रशिया, तो वहां पे गए थे। तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि उनका दौरा बड़ा कामयाब था। ये आप ना माने लेकिन सर मैडम मैं मानता हूँ, और खान साहब मैं मानता हूँ, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि दिल और जान से मैं मानता हूँ कि आपके दौरे कभी सर नाकाम नहीं होते। आपकी ना हुकूमत कभी नाकाम हुई, आपका कोई काम नाकाम नहीं हुआ, हर चीज आपकी बड़ी परफेक्ट जा रही है। ये अलग बात है कि हम जैसे लोग बैठकर, हमने भी तो कुछ करना है सर, हमने भी तो कोई बात करनी है। आप मतलब थोड़ा बहुत अगर हम कर लेते तो उसकी वजह ये होती है कि फिर आपको नजर बद से आप बचें। खान साहब इसको बड़ा वो करते हैं, सीरियस लेते हैं, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप, दूसरी बात, मतलब इर्द गिर्द के ममालिक मोदी जी लोग बड़ी करते हैं जी, कोई नहीं है मोदी जी। सर इमरान खान का मुकाबला कोई कर सकता है? अगर ये रशियन प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, शी जिनपिंग नहीं कर सकता, बाकी दूसरे तीसरे, तो मोदी जी आप खामखा का हमारे साथ मतलब वो करने के, मतलब खान साहब के साथ आपको खामखा की वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें तो हो गई है खान साहब के दौरे के हवाले से, वो हमने बांध दिया, बता दिया कि सर कामयाब है। उसके बाद आते हैं, आपने कहा जी नेशनल बैंक। तो नेशनल बैंक हमारा बड़ा लाडला बैंक है, सरकार का बैंक है। बड़े बड़े अकाउंट्स हैं वहाँ पे हुकूमती इदारों के, और जितना भी पैसा होता है वो वहीं पे पड़ा होता है। उनके हवाले से ये जो मामला हुआ है, अमेरिका नाराज तो हो सकता है, हुआ हो थोड़ा बहुत, लेकिन जो उनका असल इशू है, ये 2000 मार्च 2016 में
انہوں نے اس وقت بھی اس بینک کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اسپیشلی منی لانڈرنگ اور یہ ایشوز آپ کو پتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف میں ہم اس کی وجہ سے ٹیرر فائنینسنگ منی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں ہیں اور بار بار وہ ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد وہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ یہ ہے. تو منی لانڈرنگ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ خچروں پہ یا اونٹوں پہ پیسہ لاد کر اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کے لیے اس طرح کے رستے یوز ہوتے ہیں, بینکنگ سسٹم یوز ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سسٹم ہے بیسیکلی رسک مینجمنٹ کا یا سیکیورٹی سسٹم کا, سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آج کل بینکوں میں بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت بڑے ایکسپرٹس بھی آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بہت ساری کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا سر یہ بینک جو ہے نا یہ مطلب سیکیور نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہم کر دیں گے. وہ یہ سمجھے تھے کہ مطلب جس طرح پاکستان میں وہاں پہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کسی ادارے کا وہاں پہ بندہ جاتے, چھوٹے موٹے ان کی جابز والوں کی بیچاروں کی بات کرتا ہوں جو 4-5-6 اسکیل یا 8-9 اسکیل میں ہوتے ہیں, ان کی بات کرتا ہوں. وہ جاتے ہیں ان کو کبھی ادھر کی گھماتے کبھی ادھر کی گھماتے ہیں, مطلب افسر شاہی ہے بیسیکلی. تو وہ تو چلو مان لیتے. وہ یہ سمجھے کہ شاید جو امریکہ نے ہمیں کہہ دیا رات گئی سو بات گئی, 2016 میں کہا تھا یار, ان کو کہاں پہ یہ بات یاد رہے گی, وہ بھول گئے ہوں گے. مطلب فائل جو ہے وہ کہیں مطلب کوڈے لائن لگی ہوگی, کہاں ان کو فائل ملیں گی, وہ اس میں سے مٹی شٹی وہ ہٹائیں گے اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا. تو ایسی بات, کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہے کسی اور طرح کا ہے, لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اور طریقے سے سوچتے ہیں اور کچھ اور طریقے سے کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا بیٹا یہ چیز ہم نے اگر آپ کو کہی تھی تو ہم نہ بھولے ہیں اور نہ ہم سے فائل گم ہوئی, کیونکہ ہمارے پاس سسٹم اور طرح کا ہے. وہ فائلوں والا سسٹم نہیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ آپ نے روم کے روم بھرے ہوتے ہیں اور وہ فائل اگر ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے پھر الگ سے 10 بندے چاہیے ہوتے ہیں, وہ ڈیریاں ہٹاتے ہیں اور پھر وہ فائل آپ کی نکلتی ہے. اگر آپ کا کبھی سرکار کے آفس میں جانے کا اتفاق ہو, کیونکہ ریسنٹلی میرا ایک زمین کے معاملے میں ایک آفس یہاں پہ اسلام آباد میں گیا تھا, تو یقین کریں کہ وہاں پہ جو تحصیلدار تھے وہ مجھے بیچارے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ سر یہ جو یہ ہے مطلب یہ فائل اتنی بڑی تھی, کہتے یہ 150 پیجز ہیں. تو میں نے کہا سر یہ اتنی بڑی فائل پہلے تو نہیں ہوا کرتی, کہتے نہیں اب ہے. کہتے ہیں باقی باتیں سر آپ چھوڑیں کہ جو اس کے اوپر خرچہ آتا ہے یا پیپر اور وہ, میں نے کہا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پیپر بہت زیادہ خرچ ہوتا. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھائی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, ایک مطلب اگر کسی کا چھوٹا سا پلاٹ ہے یا کوئی چھوٹی سی زمین ہے تو اتنی بڑی بڑی فائل ہے, کہتے یہ روز کے ہمارے پاس 100 آف فائل ڈیلی بیسس پہ آتی, کہتے ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو نیشنل بینک والے سمجھے تھے یہ والا کام. انہوں نے کہا کہ یہ پھر عمران خان صاحب کا وزٹ ہوا, حالانکہ یار سب کو پتا ہے کہ خان صاحب نے وہاں پہ, میں پھر وہی کہوں گا کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے, پتا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے پتا ہے قانون بڑا سخت ہے, کامیاب دورہ کیا. امریکہ ایویں خواہ مخواہ کی بیچ میں سے وہ کر رہا ہے کہ یار کبھی ان کا نیٹ پرائس صاحب جو ہے وہاں سے بیان داغ دیتے ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا, کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے پارٹنر ہے, کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بات نہیں کرنی. وہ جو ایک خاتون ان کی, میں نام ان کا بھول رہا ہوں, وہ کہتے نہیں ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے, پہلے ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے. تو خواہ مخواہ کی کہانیاں سنانی ان کی مطلب عادت ہو گئی ہے. لیکن جو $55 ملین کا فائن پڑا ہے, پینلٹی پڑی ہے, وہ بات یہ ہے کہ وہ نہ عمران خان کے جیب سے جانی ہے, نہ میاں نواز شریف کے جیب سے جانی ہے, اور نہ نیشنل بینک والوں کے جیب سے جانی ہے, وہ میرے اور آپ کے جیبوں سے جانی ہے. ہمارے گردن کو مزید دبوچا جائے گا اور مزید جو ہے ہمیں مطلب جسے کہتے ہیں خون سرنجوں سے نکال کر وہ کیا جائے گا. لیکن اگر ہم اس کو شارٹ کر لیں, بات بہت لمبی ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ایک چیز سے بدنامی ہو رہی ہے. یہ ایک بڑا کنسرن ہونا چاہیے. پیسے تو نہیں ہمارے پاس, کیا کریں گے وہ, مطلب وہ یہ کر دیں گے کہ اس بینک کا جو سسٹم ہے باہر کے ساتھ اس کی تار کاٹ دو, مطلب نہ آپ کے یہاں پیسے آئیں گے باہر سے, یہاں سے تو خیر جانے سے رہے. تو وہ ساری چیزیں وہ یہ کر دیں گے, ان کو کیا کرنا ہے, انہوں نے سوئچ پیچھے سے آف کر دینا ہے, کیونکہ وہ اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. تو یہ ہو سکتا ہے بینک پہلے ہی مطلب بہت سارے لوگوں کو قرضے دے کر وہ پھر معاف کرواتے تھے, پولیٹیکل لوگوں کو اور باقی لوگوں کو. تو مسئلہ یہ کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کا کچھ جانا ہے نہ ان کا کچھ جانا ہے. انہوں نے آرڈر کر دیا, انہوں نے دینا ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہے نہیں, کہے گا نکالو عوام سے, بھائی آئی ایم ایف کے لیے آپ نکالتے ہو, اس کے لیے نکالتے ہو, تو بھائی اس کے لیے بھی یہ پیسے نکال دو, کیا مسئلہ ہے.
نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ سچویشن اب جیسے کہنا چاہیے عام لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لاسٹ میں فخر یہی پوچھنا چاہوں گی کہ باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں امریکہ سے، ہمیں کسی قسم کی مالی امداد یا کسی قسم کی بھی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں آرمی چیف، جو کہ ایک کہنا چاہیے رسپانسبل عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں پاکستان میں، اور ہمارا تو کہنا چاہیے مائی باپ ہی آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، امریکہ ہے، امریکہ سے پیسے لیتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، جس دن پیسے نہیں ملتے ہم ان کے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہمارے فنڈز ریلیز کر دیجئے، ہمیں پیسہ دے دیجئے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ ہم اسی طرح کی حرکتوں، اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے، جس میں ہم چاہے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کہیں کھڑے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ہم ایف اے ٹی ایف میں بھی ہیں، تو یہ سب فنڈ تو ہمیں ویسے ہی بند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو ساتھ ہی باجوہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، باجوہ صاحب سے کچھ چیزیں منسوب بھی کی جاتی ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال، کیونکہ ابھی انہوں نے یورپی یونین کا، برسلس کا اور مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ بیچارے جو ہیں ایک ایسی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے، اور ہمارے بہت سارے ویورز کو بھی پتہ ہے کہ وہ یقین کریں، مطلب اختلاف ہو سکتا ہے کچھ پالیسیز سے، میں یہ نہیں کہتا یہ، اور نہ یہ اس قانون کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے 5 سال کا وہ، لیکن کچھ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کے ساتھ باندھ دی جاتی ہیں، اور اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ایسے گلے پڑے، یقین کریں آپ کے میں یہ نہیں کہتا پہلے میاں صاحب یا پھر گیلانی صاحب یا پھر پرویز اشرف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب، جس وقت وہ لوگ تھے، وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ مطلب وہ ایک طریقے سے رہتے تھے، میں کہتا ہوں شاید سوبر لوگ تھے اور طریقے سے چلتے تھے۔ یہ والا آدمی جو ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے پوزل التراغلی، یعنی ناکو ناک ہوئے ہیں، پنجابی میں کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ خود اس آدمی کی وجہ سے بڑے مطلب مسائل میں ہیں، پھر اس کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار بھائی ہمیں امریکہ سے اور فلاں، آپ جو مرضی کہہ دیں، ہمارے جو مطلب اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو باجوہ صاحب ہیں یا پھر ان کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انہی کا اس وقت اگر کانٹیکٹ ہے تو پینٹاگون کے ساتھ ان لوگوں کا کانٹیکٹ ہے۔ عمران خان صاحب کو تو آپ کو 2 سال ہونے کو ہے یا 2.5 سال ہونے کو ہے جو بائیڈن صاحب آئے ہوئے، وہ ایک سنگل فون پہ بات نہیں کر رہے ہیں، ملاقات تو پھر دور کی بات ہوتی ہے، تو ان کے تھرو ہی اس وقت اگر امریکہ اور پاکستان کا رابطہ ہے تو یقین کریں کہ وہ ان کے تھرو ہے۔ ان کو آج بھی وہ سیریس لیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے مسائل بھی طے کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ اگر بات کرتے بھی، وہاں سے کوئی کال وال آتی ہے تو وہ یہاں پہ نہیں آتی، اسلام آباد میں نہیں آتی، وہ آتی ہے پنڈی میں، کیونکہ ان کو اسلام آباد کے اوپر تو ٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یار جو اس وقت جو بھی آپ کے آرمی کو لیڈ کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ باجوہ صاحب ایسی کوئی بات اس طرح کی کہ بھائی ہمیں تو امریکہ، وہ عمران خان صاحب یہ بات کر سکتے ہیں، وہ بالکل بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کچھ جانا نہیں ہے فوج کے ساتھ۔ بھائی آپ کا 70 یا 80% جو آپ کا ویپن ہے وہ امریکن میڈ ہے، وہ آپ گنز کی بات کر لیں، وہ جیٹ فائٹرز کی آپ بات کر لیں یا باقی چیزوں کی بات کر لیں، آج بھی ہماری فوج وہ استعمال کرتی ہے۔ کیسے یہ بات کرے گی کہ جی ہمیں تو امریکہ سے کچھ نہیں چاہیے تو فلان؟ ٹھیک ہے، آپ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہو، چائنا سے بھی آپ لیتے ہو، آپ یورپ کے بہت سارے کنٹریز سے بھی بہت ساری چیزیں لیتے ہو، آپ رشیا سے بھی اب آہستہ آہستہ سے چیزیں آپ، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں یا میں یہ کہہ دوں کہ مطلب وہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دکھا رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ سر اگر باجوہ صاحب یہ بات کرتے ہیں تو باجوہ صاحب کے لیے خود مشکل ہو جائے گی۔ باجوہ صاحب کو یہ بات پتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ انٹرویو بھی یاد ہوگا ان کا کیا نام تھا، وہ جنرل ضیاء صاحب کے بعد جب آرمی چیف بنے تھے، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ سر، انہوں نے کہا تھا اور ان سے ایک اور بھی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے جو چیف بنتے ہیں تو اس کے لیے امریکن جو ہوتے ہیں ان کی ایک اپروول آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار اٹس اوکے،
تو یہ والی چیزیں کرنا کہ یار اس وقت ہم امریکہ کو اس طرح کی باتیں کر لیں یا یہ مطلب ویسے اگر باتیں کرنا اور ہے لیکن حقیقت میں ایسی کوئی چیز پاسبل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو ہم شاید چائنا سے وہ کر لیں گے. سر میں نے کہا نا کہ الٹرنیٹ آپ ڈھونڈتے ہو ہر جگہ پہ, لیکن اگر یہ کہہ دیں ایون امریکہ جیسا ملک, مطلب نیٹ پرائس کی 2 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی پاکستان ہمارا پارٹنر ہے. کیوں نیٹ پرائس کہتا ہے؟ پاکستان اتنا سا ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں, لیکن نیٹ پرائس کی سٹیٹمنٹ کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کسی سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. پاکستان ٹھیک ہے ویک بھی بہت ہے, قرضے بھی بہت چڑھے ہوئے ہیں, اکنامک کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان دنیا کے ممالک کو پاکستان سے چاہیے ہوتی ہیں. لیکن خیر باجوہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر مجھے سچی میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں کہ بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ اس طرح کا ٹکر, ہم نے افغانستان کے وقت لیا جی ہم نے جی بگا دیا ان کو, بیانات آ رہے تھے نا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو دیکھ لیں گے, کوئی نہیں ہم تو ابھی پہلے یہاں سے ہم نکل جائیں اس کے بعد آپ کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد آئی ایم ایف نے یقین کریں پاکستان کی وہ کی, اور پاکستان کی کیا کہ وہ میری اور آپ کی ہو رہی, کیونکہ تکلیف تو ہمیں ہے نا, مہنگائی ہمارے لیے بڑھ رہی ہے, نہ عمران خان صاحب کو فرق کوئی پڑ رہا ہے, نہ عمران خان صاحب کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرق پڑتا ہے. ان کی مطلب اتنی جائیداد ہے, اتنا پیسہ, اتنا کچھ ہے کہ ان کو یہ انفلیشن کیا 25% اگر 125% بھی ہو جائے ان کے اوپر کم از کم اثر نہیں پڑے گا. اثر کس پہ پڑنا ہے؟ عام پاکستانیوں کے اوپر پڑنا ہے. تکلیف کس کو ہونی ہے؟ عام پاکستانی کو ہونی ہے. باتیں یہ کرتے ہیں, بھگتتے پھر ہم لوگ ایٹ دا اینڈ میں. لیکن پتہ نہیں باجوہ صاحب کی یہ والی کہانی اب پتہ نہیں کس کو کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے شاید چائنا کے ساتھ کوئی زیادہ ان کی ہو گئے, حالانکہ خان صاحب کے ساتھ نہ وہ رشیا گئے اور نہ وہ چائنا گئے, لیکن اب پتہ نہیں کوئی اندرونی خانہ شاید کوئی ناراضگی ایسی ہوئی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم یہ والا میزائل پھینک دیتے اور یہ والا بیان داغ دیتے ہیں. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہرحال باجوہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جگہ جگہ دکھایا جا رہا ہے, نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. اور باقی عمران خان صاحب کے ساتھ تو بالکل آج کل ان کی جو ہے بہت دوستی جو ہے وہ میرے خیال ہے نہیں ہے, آج کل ٹرمز کچھ خاص اچھے نہیں جا رہے, لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ خان صاحب کہاں کا وزٹ کرنے کا سوچتے ہیں, اس لیے کہ چائنا اور رشیا سے تو ملا ملایا کچھ ہے نہیں. اگر کچھ ملا ہے تو وہ یہی کہ امریکہ کی طرف سے ہمارے نیشنل بینک کے اوپر اس طرح کی پینلٹی آ گئی ہے, یعنی کہ وہ جیسے بولتے ہیں نا بخشی سر لینے کے دینے پڑ گئے. تو بالکل ابھی فی الحال لینے کے دینے پڑے ہوئے, لیکن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کو کیا حل اس کا نکالتی ہے. بہت شکریہ فخر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ.